बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर के हालात बहुत बुरे थे। मुझे इस आदमी के साथ काम करते हुए 2 साल हो गए। सब लोग कहते थे कि ये काम छोड़ दो, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मुझे बहुत सी ऐसी बातों का पता चल चुका था जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान पर ताला लगा कर रखती थी। ये सोचती थी कि मेरा रिस्क यहाँ लिखा है तो मुझे चुपचाप अपना काम करना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं मजबूर हो गई, क्योंकि मुसीबत मेरे घर तक आ गई थी। आज दूसरा दिन था। मेरी बहन उसी के पास थी और मैं बेबसी से सिर्फ इंतज़ार कर सकती थी। मैंने बगावत का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि 2 दिन से वो आदमी मेरी बहन के साथ। मेरा नाम नीलम है। मेरी 2 बहनें थीं, मैं सबसे बड़ी थी। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मेरे बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो उन मर्दों में से नहीं थे जिनको बेटे की ख्वाहिश थी। वो कहते थे कि मेरी बेटियां ही मेरे लिए सब कुछ हैं। हमारे घर में ज़्यादा सहूलियात तो नहीं थी, लेकिन हंसी खुशी रहते थे और एक दूसरे की खुशी और गम का ख्याल रखते थे। जब तक कि मेरे बाबा इस दुनिया से चले नहीं गए, तब तक तो सब कुछ ठीक था। मेरा रिश्ता भी मेरी फूफो ने मांगा हुआ था। उनका बेटा सरकारी मुलाजिम था और वो कहती थी कि मेरे साथ ही उसकी शादी करवाएंगी। हमारी मंगनी भी हो चुकी थी, पर मेरे बाबा एक हादसे में इस दुनिया से चले गए और उसके बाद पता चला कि कोई भी अपना नहीं होता। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और फूफो ने भी आंखें सर पर रख लीं। घर में कुछ पैसे पड़े थे जो इस्तेमाल होने लगे। उसके बाद कुछ ज़रूरत की चीज़ें बिक गई। अब ज़रूरत थी कि मैं मैदान में आ जाती और कोई नौकरी करती, क्योंकि मेरी छोटी बहन तो अभी मैट्रिक कर रही थी और उससे बड़ी बहन, जिसका नाम मारिया था, वो घर में ही रहती थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। अम्मी उसे सिलाई स्कूल भेजा करती थी, लेकिन 2 साल से जा रही थी, फिर भी उसे कोई हुनर नहीं आता था। मैंने अपनी कुछ दोस्तों से बात की और उन्होंने मुझे एक अजीब सी नौकरी के बारे में बताया। जब मैंने उस बारे में सुना तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझे ये काम मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये काम तो कोई भी नहीं करता, इसीलिए तुम्हें ये काम आसानी से मिल जाएगा। पर क्या तुम ये काम कर लोगी? मैंने कहा कि मैंने कौन सा ये काम पहले किया है, लेकिन मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता। उसका कहना था कि तुम्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद तुम वहीं पर जॉब शुरू कर सकती हो। 3 महीने में तुम्हें आधी तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन उसके बाद तनख्वाह बहुत अच्छी है। मैंने हामी भर ली, क्योंकि हम सभी जानते थे कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे थे। अब तो घर में बेचने के लिए भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें ही रह गई थी। अगर उनको भी बेच देते तो फिर गुजारा किस तरह होता। बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। बाबा की बहुत याद आती थी। अम्मी रोज़ मुझसे कहती थी कि तुझे 14 जमातें पढ़ाई हैं, तो कहीं नौकरी क्यों नहीं करती? कोई तो काम होगा, बेशक 3,000 ला, बेशक 5,000, पर कुछ तो लेकर आ। आज वापस आकर जब मैंने अम्मी को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है, पहले 15,000 मिलेंगे और उसके बाद महीने के 35,000, तो मेरी माँ तो खुशी से निहाल ही हो गई। थोड़ी देर के बाद उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि आंसू आने लगे कि तुझे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा है। मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। इसी तरह मुझे ये नौकरी मिल गई है। एक दिन मैं अपने काम से घर आई तो मेरी शलवार पर खून लगा हुआ था। मेरी माँ ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गई। उसने कहा कि ये क्या हो गया? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी माँ ने कहा कि ये सब क्या है? इस बात का मेरे पास जवाब था, लेकिन मैं उनको जवाब देना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं बस में आती जाती हूँ, रास्ते में कहीं से कुछ लग गया होगा। आप इतने सवाल क्यों कर रही हैं? अम्मी ने कहा कि जवान बेटी घर आई है और उसकी शलवार पर यह गंदगी लगी हुई है, तो मैं सवाल भी ना करूं। मैंने कहा कि आप परेशान नहीं हो, अगर मुझ पर भरोसा करना है तो करें और अगर नहीं करना तो बेशक ना करें। मेरी माँ का कहना था कि अभी तो काम पर जाते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए हैं। उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि मुझे तुमसे हर सवाल करने का हक है। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त दी है तो मजबूरी में दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। इसलिए मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हें घर बिठा लूँ और ख़ुद काम करने के लिए निकल जाऊँ। मैंने कहा कि आप क्या काम करेंगी? तो कहने लगी कि लोगों के घरों में काम कर लूँगी, लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत करनी है तो फिर तुम घर पर ही बैठा करो। तुम्हारा बाप आज तक इस घर में हराम का नवाला लेकर नहीं आया, कहीं तुम अपनी बहनों को हराम ना खिलाने लग जाना। मैं तो हैरान ही रह गई कि मेरी माँ ने क्या से क्या सोच लिया था। जाहिर है आजकल कौन किस पर भरोसा करता है। माँ बाप अपनी औलाद की तरफ से भी मशकूक हो जाते हैं और बात भी ऐसी ही थी। मैं अम्मी को बता देना चाहती थी कि मैं क्या काम करती हूँ,
لیکن ابھی بتا نہیں سکتی تھی۔ 1-2 مہینے گزر جاتے اور مہینے کے 30-35 ہزار آنے لگتے تو اس کے بعد بتا دیتی تاکہ ان کو زیادہ برا نہیں لگتا۔ میرے پاس جواب تو ضرور تھا، لیکن میری خاموشی میرا گناہ بن گئی اور میری ماں کو یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اپنی دوست کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ جب تم کچھ غلط نہیں کر رہی ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اپنا خیال کیا کرو، ٹھیک سے کام کیا کرو، اپنی ماں کو موقع نہ دو، وہ بیچاری پہلے ہی پریشان ہے، تم جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اسی لیے ان کے دل میں الٹے سیدھے خیال آنا نارمل ہے۔ غلطی بھی تو میری تھی نا، مجھے امی کو پہلے ہی دن بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے ابھی اپنی امی کو بتایا نہیں تھا کہ مجھے کیا کام ملا تھا۔ دراصل مجھے یہ کام ایک ایسے شخص کے ساتھ کرنا تھا جو لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا، اور مجھے اس کے اسسٹنٹ کے طور پر نوکری ملی تھی۔ یہ شخص دیکھنے میں کافی بوڑھا تھا، بہت ہی سنجیدہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ انسان ہے ہی نہیں۔ شاید اس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، وہ بس اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ اس نے یہ کام پرائیویٹ شروع کیا ہوا تھا، اسی لیے مجھے بھی اتنی اچھی تنخواہ دے رہا تھا۔ جب اس نے مجھے یہ کام سکھانا شروع کیا تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ نہیں کر سکتی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ تنخواہ اور کم وقت والی نوکری اور کہیں نہیں ملنی تھی، اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت بھی تھی۔ ایک دن پھر سے ایسا ہوا کہ میرے کپڑوں پر کچھ لگا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب اس طرح کا کام کیا جائے تو کپڑے تو گندے ہوتے ہیں۔ میری امی نے آج تو مجھے الٹی سیدھی باتیں سنانا شروع کر دی، ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہ بولیں کہ جس پر بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، اور میں نے ان کو حقیقت بتا دی۔ وہ حیران رہ گئیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری معصوم سی بچی کس قسم کے کام کرنے کے لیے باہر جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے کاموں کے زیادہ پیسے ملتے ہیں، اور فی الحال ہمیں صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ پیسوں کے لیے تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، کم سے کم یہ کام اپنی جگہ جیسا بھی ہو، لیکن اس میں میری عزت تو محفوظ ہے۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا معاف کر دینا، 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں ہوں، نہ تمہارا کوئی بھائی ہے اور باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ آئے دن ایسی خبریں سنتی رہتی ہوں، اسی لیے پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کبھی بھی آپ کا سر شرم سے جھکنے نہیں دوں گی۔ دن تو اسی طرح گزر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ بات میری پھپھو تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ میری ماں نے تو ان کو بتائی نہیں تھی، پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ ایک دن گھر پر آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے کیسے کام شروع کر دیا، اسے سارے جہان میں کرنے کے لیے یہی کام ملا تھا۔ میں تو اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے نہیں کروں گی۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری بہو کیا کرتی ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میری ماں نے کہا کہ شادی کے بعد وہ یہ کام نہیں کرے گی، تو میری پھپھو کا کہنا تھا کہ پھر تم لوگوں کا گھر کیسے چلے گا؟ بلکہ اب تو تم لوگ اس کی شادی ہی نہیں کرواؤ گے، کیونکہ اب تو وہ پیسے کمانے کی مشین بن گئی ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ نہیں، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ دراصل میری پھپھو یہ رشتہ توڑنا چاہتی تھیں اور ان کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے یہ رشتہ توڑ دیا۔ مجھے اس بات کا دکھ تو بہت ہوا، کیونکہ میں ان کے بیٹے علی سے محبت کرتی تھی، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن مجھے علی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میری ماں نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اور تم نے اپنی ماں کو روکا بھی نہیں؟ اس کا کہنا تھا کہ یہ ساری باتیں ایک طرف رکھو، اگر مجھے تم سے شادی کرنی ہے تو میں اپنی ماں کی مرضی کے بغیر بھی کر سکتا ہوں، لیکن جس جگہ تم کام کرتی ہو وہ آدمی بالکل بھی اچھا نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ اب تم جان بوجھ کے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو تاکہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں، لگتا ہے تم نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا ہے۔ اگر تم میرے گھر کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہو تو میں یہ نوکری چھوڑ دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم بات کو غلط رنگ دے رہی ہو، تم بات کو سمجھ ہی نہیں رہی ہو، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گی، اپنی فیملی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ علی کو اتنا بہادر انسان نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ہی اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا آیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کی صرف باتیں تھیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ جس شخص کے ساتھ میں کام کرتی تھی اس کا نام ظفر تھا، اور کوئی آدمی اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ جب میں ادھر جانے لگی تو اس نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کر دیا، لیکن میں نے شیشے سے دیکھا کہ وہ آدمی اسے ڈھیر سارے پیسے دے رہا تھا۔ اتنے پیسے تو کوئی رشوت کی مد میں ہی دے سکتا ہے، یا پھر کسی غلط کام کے لیے۔ ایسی جگہوں پر رشوت بہت چلتی ہے، لوگ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں،
پھر اس طرح کے لوگ لاشوں پر بھی کماتے ہیں۔ اگر یہاں پر یہ سب کچھ ہوا تو میں روک نہیں سکتی تھی۔ ویسے جس دوست نے نوکری لگوائی تھی اس نے کہا تھا کہ آدمی بھروسے والا ہے، ورنہ میں تمہاری یہاں نوکری کیوں لگواتی؟ اس لیے تم بے فکر ہو کر کام کرو۔ مجھے کسی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بول کر کرنا بھی کیا تھا اگر یہاں پر اس طرح کا کام ہو رہا تھا؟ میں ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اس موضوع کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن ایک بات تو اور بھی بہت عجیب تھی جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ جب کسی لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے آتی تھی تو ظفر اس کو ایک دن اضافی اپنے پاس رکھتا تھا اور مجھے قریب تک نہیں جانے دیتا تھا۔ یوں تو فوراً مجھے بتاتا تھا کہ یہ کام آ گیا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ جب کسی جوان جہاں لڑکی کی لاش آئی تو میں خود ہی اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا، تمہیں پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جوان لڑکیوں کا پوسٹ مارٹم کرنے میں زیادہ دیر لگتی ہے۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سب لوگ ایک جیسے ہی تو ہوتے ہیں۔ میں جب سے یہ کام کر رہی تھی مجھے الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے، مجھے راتوں کو برے خواب بھی آتے تھے، لیکن میں کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھیں۔ میں اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتی تھی ورنہ وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا، اسی لیے جو بھی کہتا تھا میں چپ چاپ سن لیتی تھی۔ میری دوسرے نمبر والی بہن عجیب طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ وہ سلائی اسکول جاتی تھی لیکن واپس آ کر گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی اور فون میں مصروف ہو جاتی تھی۔ یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ فون اس نے کہاں سے لیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے گلی میں پڑا ہوا ملا ہے اور فون کو دیکھ کے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسے اٹھانا نہیں چاہیے تھا، لوگ واردات کر کے فون پھینک دیتے ہیں اور پھر فون کے پیچھے پولیس آ کر اس کو پکڑتی ہے جس کے پاس یہ فون ہوتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ 1 ہفتے سے میرے پاس ہے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، اور جب میں مجرم نہیں ہوں تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ویسے ہی عقل کی پوری تھی۔ جب یہ بچپن میں چھوٹی سی تھی تو اس کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی اور اسے ایک دفعہ بخار ہوا تھا، اس کو جھٹکے لگنے لگے تھے، اس لیے میری ماں کو لگا کہ یہ اس دنیا سے چلی جائے گی، تو میری ماں نے اس کو زیادہ ہی پیار کیا جس کی وجہ سے یہ بگڑ گئی تھی۔ پڑھائی میں اس نے دماغ نہیں لگایا، 4 سال تک میٹرک کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے میٹرک نہیں ہوا۔ اس کے بعد امی نے کہا کہ یہ پڑھائی کرنے کے لیے نہیں بنی ہے، اس کو گھر میں ہی رکھتے ہیں، کوئی ہنر سکھا دیں گے۔ لیکن 2 سال سے اس کو سلائی کا ہنر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ اس کا باہر جانا بند کریں، اس کی فیس دے دے کے ہم تھک گئے ہیں، اس کو کوئی کام نہیں آ رہا، لوگ تو 3 مہینے میں یہ کام سیکھ لیتے ہیں۔ اس بات پر وہ عجیب طریقے سے پیش آنے لگی اور اس نے کہا کہ مجھے باہر جانے سے روکا نہیں کریں، میں گھر میں بیٹھ کے کیا کروں گی، واپس آتی ہوں تو گھر کے کام کر تو دیتی ہوں، مجھے کام آتا ہے، بس 2 مہینے کا کورس رہ گیا، اس کے بعد مجھے پورا کام آ جائے گا۔ میری امی اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتی تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کی تو بات ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے تو اس کی بات مان لو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن 2 مہینے کے بعد یہ گھر بیٹھے گی اور چھوٹی بہن کو صرف پڑھائیں گے کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھی۔ میں صبح جلدی جاتی تھی، میرے پاس بھی آفس کی چابی ہوتی تھی، میرا کام ہوتا تھا کہ میں صبح صبح آفس کی تھوڑی بہت صفائی بھی کر دوں اور اگر کل کا کوئی سامان پڑا ہے تو اس کو صاف کر کر کوڑے میں پھینک دوں، کیونکہ ظفر صاحب تو 10 بجے آیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کیس نہیں آیا ہوتا تھا تو وہ آتے ہی نہیں تھے اور میں پورا دن ایسے ہی بیٹھ کے چلی جاتی تھی۔ پر آج جب میں آفس میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، میرے منہ سے باقاعدہ چیخ نکل گئی، لیکن ظفر اتنی گہری نیند میں سو رہا تھا کہ وہ جاگا ہی نہیں۔ میں اسے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ آج کسی لڑکی کا کیس آیا ہوا تھا اور وہ اس کے پاس ہی زمین پر سو رہا تھا، دیکھنے والے کو تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے کام کرتے کرتے ہی سو گیا ہے۔ میں نے تھوڑا سا شور کیا اور نکلی کھانسی کی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ سر آپ ادھر ہی سو گئے؟ تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا اور کہنے لگا کہ ہاں کام زیادہ تھا اسی لیے میں یہیں سو گیا، تم گھر چلی گئی تھی، پیچھے سے ایک کیس آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے فون کر کے بلا لیتے، میرا گھر قریب ہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ لڑکی کا کیس تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس شخص کی حرکتیں بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھیں۔ مجھے پھر سے میرے کزن کی کال آئی اور اس نے کہا کہ وہاں پر کام کرنا چھوڑ دو، تمہیں نوکری کرنے سے نہیں روک رہا ہوں، تمہارے لیے میں نوکری تلاش کروں گا۔ میں نے کہا کہ تم تب کچھ نہ کر سکے تھے جب تمہاری ماں رشتہ توڑ کے چلی گئی اور آج کل تمہارے لیے جگہ جگہ رشتے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ اب تم اپنی شادی کی تیاری کرو اور میری زندگی میں دخل دینا بند کر دو۔
جب میں کام پر ہوتی تھی تو مجھے فون سننے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں نے فون کی طرف دیکھا تو میری ماں کی کال آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا ہوا تھا کہ شام کے ٹائم مجھے کال کر کے بتا دیا کریں کہ کون سی چیز لے کے آنی ہے تاکہ میں بازار سے لے آیا کروں، پر یہ شام کا وقت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ان کی 4 سے 5 کالز آئی ہوئی تھیں۔ مجھے ظفر نے کہا کہ فون کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو، کام پہ دھیان دو۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ صرف سبزی یا کسی راشن کے لیے میری ماں مجھے بار بار فون نہیں کرتی تھی۔ ظفر تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے گیا تو میں نے کال سن لی، اور سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میری دوسری نمبر والی بہن ماریا گھر واپس نہیں آئی ہے، نہ ہی فون اٹھا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے ظفر کو یہ سب کچھ بتایا اور کہا کہ مجھے جانا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں چلی گئی اور اسے تلاش کرنے لگی۔ وہ ہمیں رات تک نہیں ملی، اگلی صبح تک بھی نہیں ملی۔ مجبوراً خاندان کے مردوں کو شامل کرنا پڑا۔ انہوں نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں کہ بھاگ گئی ہوگی، آپ لوگوں نے بھی تو اسے چھوڑا ہوا تھا، راستے میں کہاں آتی جاتی تھی کسی کو کیا پتا۔ باپ اس دنیا میں نہیں رہا، ایک بیٹی کو آپ نے باہر چھوڑا ہے، دوسری بیٹی الٹے سیدھے کام کرتی پھرتی ہے۔ وہ لوگ ہماری مدد تو کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ باتیں سنا رہے تھے۔ رات سے صبح ہو گئی، صبح سے شام ہو گئی، میری بہن کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری ماں کا رو رو کے حال برا ہو گیا تھا۔ پھر پولیس والے نے کہا کہ ہم کو ایک لاش ملی ہے، آپ آ کر شناخت کر لیں۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم نہیں جاؤ گی کیونکہ وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ جانا پڑے گا۔ میں بھی بہت پریشان تھی لیکن خود کو سنبھال کر کھڑی تھی، کیونکہ اگر میں بھی ہمت ہار بیٹھتی تو پھر باقی سب کو کس نے سنبھالنا تھا۔ میں وہاں چلی گئی اور یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ میری بہن تھی۔ وہیں پر رو رو کر برا حال ہو گیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کروانا پڑے گا، اس کو یہاں سے سیدھا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لے جائیں۔ یہ خبر امی کو کیسے سناتی؟ میں اپنی بہن کو وہیں پر لے گئی جہاں پر میں کام کرتی تھی، اور ماموں کو کہا کہ وہ گھر جائیں اور کسی طرح یہ خبر امی کو سنا دیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا جس نے اس کو کہیں ملنے کے لیے بلایا تھا، اور اس کے بعد اس کو دھوکہ دے کر اس کی جان لے لی اور اس کو کہیں پر پھینک دیا۔ تبھی مجھے سمجھ آیا تو اسے وہ فون کس نے دیا تھا؟ شاید وہ فون بھی اسی لڑکے نے دیا تھا۔ میں نے پولیس کو کہا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ظفر کو جب میں نے بتایا تو اسے بھی کافی افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا، 1 دن لگے گا۔ اب میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کام میں کروں گی، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ وہ اس کام کے لیے 1 دن سے زیادہ کیوں لیتا ہے؟ جب کسی لڑکی کی لاش آتی تو وہ ایسا بھی کیا کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ میری بہن ہے، میں خود کروں گی یہ کام اور آپ کو اکیلے نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میرا کام ہے، مجھے کرنے دو۔ تم جاؤ اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو تسلی دو، جب کام ہو جائے گا میں تمہیں فون پر بتا دوں گا۔ لیکن اب میرے دل میں دھڑکا پڑ گیا تھا۔ اس دنیا کا کیا بھروسہ تھا، یہاں پر کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں گھر چلی گئی۔ گھر میں سب کا برا حال تھا، سب لوگ رو رہے تھے، لیکن میرا دل ابھی بھی وہیں پر لگا تھا۔ مجھ سے رات نہیں گزر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ساری رات یہ کام کرے گا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا، گھر تو میرا قریب تھا۔ میں اچانک سے گھر سے باہر نکل گئی اور چلتے ہوئے اس طرف چلی گئی۔ اس کے آفس کے پیچھے ایک کھڑکی تھی جو گلی میں کھلتی تھی۔ میں نے اس کھڑکی سے اندر جھانکنے کا پلان بنا لیا تھا۔ ایک انسان جس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور پھر اس کے دماغ میں ایک عجیب سی بات بھی آ رہی ہو جس کو وہ کلیئر بھی کرنا چاہتا ہو، اس کی دماغی حالت کیسی ہوگی؟ میری دماغی حالت بھی بہت بری تھی۔ اس سے پہلے پولیس کے پاس بھی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکے کو پکڑ لیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو بالکل ہی کم عمر تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میری بہن کو بیوقوف بنا لیا تھا۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اپنے لیے کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے کسی کی جان لینا کتنا آسان ہوتا ہے۔ میری بہن تو اس دنیا سے چلی گئی، اب اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے گھر والے اسے یہاں سے بچا کے لے جاتے۔ میرا کزن علی بھی ہمارے ساتھ تھا اور وہ بھی ہماری بہت مدد کر رہا تھا۔ میں اسی کھڑکی کے پاس چلی گئی اور دبے پاؤں اندر جھانکنے لگی کہ مجھے میرے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ اٹھتی، کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ علی تھا۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا اور کہا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں دیکھنے آئی ہوں کیا ہو رہا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اسی لیے میں دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ ہم دونوں نے اندر جھانکا تو ہم دونوں ہی حیران رہ گئے۔ جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی اپنے کام میں لگا ہوا تھا، بلکہ اس کام کو بہت باریکی سے کر رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو مجھے رونا آ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑا سا شور ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔ علی مجھے اٹھا کر اندر ہی لے گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو ظفر نے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس نے اپنی اینک کو اتارا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ میں اپنے بارے میں صفائی نہیں دیتا، کیونکہ کون ہے یہ دنیا جس کو میں صفائی دوں؟ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری ایک بیٹی تھی جس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا، لیکن جب پوسٹ مارٹم کے لیے اسے بھیجا گیا تو انہوں نے بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا کہ لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، بلکہ لڑکی نے خودکشی کی ہے، جبکہ میری بیٹی خودکشی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اس کے لیے انصاف بھی نہیں لے سکا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ لاشوں پر بھی کمائی کرتی ہے۔ تو میں نے خود یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے اب میرے پاس جب کسی جوان لڑکی کا کیس آتا ہے تو میں اس کو بہت ہی غور و فکر سے دیکھتا ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، رشوت دینا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی سے رشوت نہیں لیتا۔ اس دنیا میں تو انصاف ملتا نہیں ہے، کم سے کم جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو تو انصاف مل جائے۔ اسی لیے میں اس کام پر زیادہ دل لگاتا ہوں۔ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے اس کے خلاف ہمیشہ ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے، تمہاری بہن تو واپس نہیں آئے گی لیکن اسے انصاف ضرور ملے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ میری بہن کا کفن دفن ہو گیا اور اس لڑکے پر ہم نے کیس کر دیا۔ ہم اسے معاف کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ علی نے اس معاملے میں بہت ساتھ دیا اور اپنی ماں کے خلاف جا کر یہ اعلان کر دیا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گا۔ اس نے میرے ساتھ نکاح بھی کر لیا اور کہا کہ 1 سال بعد وہ مجھے رخصت کروا کر لے جائے گا۔ میری پھپھو نے بہت شور مچایا لیکن نکاح ہو چکا تھا۔ اب وہی ہمارے گھر کا کفیل ہے اور میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آتی ہے۔ ہم اسے واپس نہیں لا سکے لیکن اسے انصاف ضرور مل گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔